नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30वां पारा। अम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ गुछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुतालिक शय में गोइयाँ करने में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया, पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़ों की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइस सुकून बनाया और रात को पर्दा पोश और दिन को माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान कायम किए और एक नहायत रोशन और गर्म चराग पैदा किया। बादलों से लगातार बारिश बरसाई ताकि इसके ज़रिए से गल्ला और सब्ज़ी और घने बाग उगाएं। बेशक फ़ैसले का दिन एक वक्त मुकर्रर है जिस रोज़ सूर में फूंक मार दी जाएगी। तुम फ़ौज दर फ़ौज निकल आओगे और आसमान खोल दिया जाएगा हत्ता कि वो दरवाज़े ही दरवाज़े बनकर रह जाएगा और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। दर हकीकत जहन्नम एक घात है, सरकशों का ठिकाना। आखिरत के मुतालिक जो लोग बातें बना रहे थे और जो समझते थे कि क़यामत क्या होगी और दोबारा कैसे पैदा किया जाएगा, किस तरह दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने समझ रखा है वो सही नहीं है और ये सब कुछ होकर रहेगा। और नबा से मुराद ख़बर किस चीज़ की? क़यामत की ख़बर अल्लाह ताला दे रहे हैं। और सूरज को वहाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी सूरज जो है नहायत गर्म और नहायत रोशन, और इसको इसीलिए इस मायने में इसको वहाज कहा गया। और अल्लाह ताला ने जो कुरान को नाजिल फरमाया है इसलिए कि लोग इसको सुने समझें और इसके मुताबिक अमल करें। और घात उस जगह को कहते हैं जो शिकार को फांसने के लिए बनाई जाती है ताकि वो बेखबरी की हालत में आए और अचानक उसमें फंस जाए। तो अल्लाह ताला ने भी यही बताया है कि जहन्नम एक घात है जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। उसके अंदर किसी ठंडक और पीने के काबिल किसी चीज़ का मज़ा ना चखेंगे और कुछ मिलेगा तो बस गर्म पानी और ज़ख्मों का धोवन। उनके करतूतों का भरपूर बदला। वो किसी हिसाब की तवक्को ना रखते थे और हमारी आयत को उन्होंने बिल्कुल झुटला दिया था। और हाल ये था कि हमने हर चीज़ गिन गिन कर लिख रखी थी। अब चखो मज़ा, हम तुम्हारे लिए अजाब के सिवा किसी चीज़ में हरगिज़ इजाफ़ा ना करेंगे। अहकाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी पे दर पे आने वाले तवील ज़माने और ऐसे अदवार के एक के बाद दूसरा दौर जो है वो शुरू होता रहा और एक दौर के बाद एक कौम के बाद दूसरी कौम में पैगंबर आते रहे। और अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया है और सब कुछ लिखा हुआ मौजूद है। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइब अतराबा। यकीनन मुत्तकियों के लिए कामरानी का एक मकाम है, बाग, अंगूर और नौखेज़ हमसिन लड़कियां और छलकते हुए जाम। वहाँ कोई लग़व और झूठी बात वो ना सुनेंगे। जज़ा और काफ़ी इनाम तुम्हारे रब की तरफ से, उस निहायत मेहरबान खुदा की तरफ से जो ज़मीन और आसमानों का और उनके दरमियान की हर चीज़ का मालिक है, जिसके सामने किसी को बोलने का यारा नहीं। जिस रोज़ रूह और मलाइका सफ़ बस्ता खड़े होंगे, कोई ना बोलेगा सिवाय उसके जिसे रहमान इजाज़त दे, और जो ठीक बात कहे वो दिन बरहक है
اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا بلند مرتبہ ہے، اور ملائکہ میں سے سب سے بلند مرتبہ فرشتہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات چلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہول جائیں گے، اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہے کہ اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں، اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کافر جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ لکھ دیا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر روح نکال کر لے جاتے ہیں تو اس وقت کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتائی کہ جو فرشتے ڈوب کر نکالتے ہیں، یعنی مومن کی روح کو آسانی سے نکالا جاتا ہے اور کافر کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اور لوگوں کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانپی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ہے ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ترش روح اور بے رخی برتی اس بات کر کے وہ اندھا ان کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے۔ نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آیا ہے
اور ڈر رہا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سرداران کو بیٹھ کر دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہ اس دوران حضرت ام مکتوم جو نابینا تھے وہ تشریف لائے۔ حضرت ام مکتوم جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے جن کو دعوت دی جا رہی تھی۔ اور جیسے ہی ام مکتوم اندر تشریف لائے تو اور انہوں نے کچھ سوالات کرنے چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ مداخلت ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دیں۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نطفے کی ایک بوند سے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنا کام کروایا، اور فرشتوں کے ذریعے کام کرانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی، اور وہی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو پورے کا پورا پڑھ کر سنایا اور بتایا۔ ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے، انگور اور ترکاریاں، اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ، اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے سامان زیست کے طور پر۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑی پڑی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور دنیا میں مرنے سے پہلے جسم اور روح کے ساتھ زندہ تھے، اور دوبارہ موت آئے گی اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے کی بات نہیں، کوئی شیطانی وسوسہ نہیں، یہ تو اس پیغمبر کی طرف اللہ کا کلام ہے، اور لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام، اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور فرشتے کا اپنا کلام نہیں، نہ پیغمبر کا اپنا کلام ہے، یہ تو اس ہستی کا کلام ہے جس نے بھیجا ہے۔
اور اس پر بھیجا ہے جسے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور وہ فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور رفیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رفیق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا، متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ روز قیامت کو بڑا دن کہا گیا ہے کیونکہ اس میں تمام انسان اور جنوں کا حساب خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بیک وقت حساب لیا جائے گا اور اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ اور جو ڈنڈی مارنا ہے، اس سے لینے اور دینے کے پیمانے الگ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور جو حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگائے ہیں ان کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ڈنڈی مارنے میں ہی آتا ہے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں کی خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جزا سزا کچھ نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے اور وہ آ کر رہے گا، اور وہ دن ہوگا جس میں
تسنیم کا معنی بلندی، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب ہے کہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے آ رہا ہوگا۔ اور مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور جہنم میں جلنے والے ان کافروں کا حال دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں کہیں گے کہ خوب انہیں تو ثواب مل گیا ان کے اعمال کا، کیونکہ ثواب کا معنی ہے عمل، اور آج جو عمل کریں گے تو کل اس کی جزا پائیں گے۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے لیے حق یہی ہے کہ تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب ہلکا لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا اور اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین کا پھیلا دینا، کہ سمندر اور دریا، پہاڑ ریزے ریزہ کر دیے جائیں گے، ساری زمین، اونچی نیچی زمین کو برابر کر دیا جائے گا اور سب چیزوں کو ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا، اور زمین کا بوجھ جو ہوگا، جتنے بھی مرے ہوئے انسان، اگلی پچھلی سب نسلوں کے، قوموں کے تمام لوگ جو جتنا پہلے بھی قبروں کے اندر ہوں گے وہ بھی سب نکل آئیں گے، سب کو باہر نکال دیا جائے گا اور ہر ایک کے اعمال نامے ان کو دیے جائیں گے، جس کا جیسا اعمال نامہ ہوگا، دائیں ہاتھ والے خوشی خوشی نامہ اعمال لے کر جنت میں جائیں گے اور بائیں ہاتھ والے اپنی موت کو پکاریں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بر درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ انسان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور بڑھاپے میں موت، اور موت سے برزخ، اور برزخ کے بعد دوبارہ کی زندگی، میدان حشر، حساب کتاب، جزا سزا، یہ تمام منزلیں ہیں جو انسان طے کرے گا۔ اور 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، اور اس کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں چاند کا درجہ بدرجہ بڑھ کر کامل بننا، اور یہ سب تغیر اور تبدیلیاں ہیں جو انسان دیکھتا ہے، اور انسان کی زندگی ایک موت کی آخری ہچکی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ بھی سینوں میں چھپا ہوا ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، برے ارادے ہیں، جیسی نیتیں ہیں، جو کچھ بھی بھر رکھی ہے گندگی سینوں میں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔
جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح محفوظ میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں آسمان کے عظیم و شان تارے اور سیاروں کے بارے میں بتایا کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد جو خود قیامت ہے، جس کی ہولناک احوال سب کو دیکھنا ہوں گے۔ اور گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اور ان کا مطلب ہے کہ ان پر خدا کی لعنت اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور قرآن کا لکھا بالکل اٹل ہے اور لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ذرا ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو۔ نگہبان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے۔ رات کو آسمان میں حد و حساب تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر ایک کا وجود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے اور جس نے روشن کیا ہے اور حفاظت اور نگہبانی کر رہا ہے۔ اور مرد اور عورت دونوں کے مادہ تولید سے انسان کے دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو پیٹھ اور سینے کے درمیان واقع ہے۔ اس لیے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور انسان کے وہ تمام اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں وہ ایک راز بن کر رہ گئے، اور وہ ساری چیزیں، نیتیں، اغراض اور مقاصد، خواہشات جو کچھ انسان کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ اور جس طرح آسمان سے بارشوں کو برسنا، زمین کا شک ہونا اور زمین کا اگلنا یہ حقیقت ہے، اور قرآن اس کی خبر دے رہا ہے کہ خدا کی طرف پلٹنا ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، اور سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے پوشیدہ کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اس سے ہرگز گریز نہ کرے گا۔ انتہائی بدبخت وہ جو آگ میں جائے گا، پھر نہ مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی
اور اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ یعنی زمین سے آسمان تک کی کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے ٹھیک توازن سے بنایا اور قائم رکھا، اور ہر چیز کی بہترین صورت بنائی۔ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اور اس کی شکل کیا ہوگی، مقدار کیا ہوگی، صفات کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا۔ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انتظام و اہتمام کیا، اور کسی چیز کو بھی محض پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی جس کام کے لیے پیدا کی ہے اس کام کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اور ابتدائی زمانے میں جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام وحی سناتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی کہ آپ صرف سنیں اور آپ کو یہ یاد ہم کرا دیں گے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھائے گئے ہیں، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے ہیں، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت کرنے والے ہو، جو کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔
دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ دنیا میں جو لوگ مادہ پرستانہ نظریہ رکھتے ہیں، مال و دولت اور جاہ و اقتدار مل جانے کو ہی عزت سمجھتے ہیں اور نہ ملنے کو ذلت سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت اقتدار آزمائش ہے اور مفلسی غربت بھی آزمائش ہے، اور یہ خیال کہ تم دنیا میں جتنا جی چاہے جیتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، کہ اس کے وہ پکڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور حساب کتاب لینا ہے، باز پرس کرنی ہے، وہ ضرور ہر چیز کا حساب لے گا۔ اور جو نیک اعمال لوگ ہوں گے انہیں نفس مطمئن کہا جائے گا۔ نفس مطمئن سے مراد وہ انسان جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین کو برحق دین سمجھا اور بات مانی، تو وہ نفس مطمئن ہوں گے۔ اور وہ جو اس وقت جب جائیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور انہیں قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جائے گی اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی دنیا کی زندگی انسان کے ہنسی کھیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ محنت اور مشقت سختیاں برداشت کرنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس پر مشکلات نہ آئیں۔ مشکلات مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی اور برائی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور حق پر تلقین کی، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اور زمین اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی برائی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا۔ آخر کار انہوں نے مار ڈالا، اور ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت بھیجی کہ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے،
اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی بات مانیں گے ان کے لیے سہولت اور آسانی ہوگی، اور جو مختلف طرح سے کوششیں کرتے ہیں، جو نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوشش کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، اور جو بہانے اور عذر تلاش کرے گا ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الضحیٰ۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور نادار پایا مالدار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یتیمی میں پالا، اور پھر وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو غلبہ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الم نشرح۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو کمر توڑ رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا؟ پھر حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب رہو۔ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو معنی میں بیان فرمایا ہے کہ اسلام کا راستہ برحق ہے، اور اس لیے کہ حوصلہ بلند ہو جائے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں کوئی تامل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئیں تو اس میں ہمت بھی بندھائی گئی، اور رنج اور فکر اور پریشانی کا جو بوجھ تھا، وہ جو قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے، کڑتے تھے، اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو یہی فکر آپ کو کھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھیجا ہے اور میں نے دکھایا اور بتایا ہے، مگر یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ بھاری کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی دی گئی کہ سخت سخت حالات جو آپ پر آئیں گے، اس کے بعد اچھے حالات بھی آئیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التین۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، طور سینا اور پرامن شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ہر کام کریں گے اور انعام دیں گے یا سزا دیں گے یا جو بھی ان کے کام ذمہ ہے وہ کریں گے، تو جو سب سے بڑا حاکم ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، کیا اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ بدعمالیوں پر سزا دے گا اور حسن عمل کی جزا دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور لیلۃ القدر یہ طاق راتوں میں، یہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور قرآن مجید کا پہلا نزول کا آغاز بھی لیلۃ القدر میں ہوا اور مکمل بھی لیلۃ القدر میں ہوا، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر حکم دے کر بھیجتا ہے، اور یہ پوری رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راہ راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اور ایسے صحیفے جس قسم کے باطل، ہر طرح کی گمراہی، ضلالت اور کسی اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی
کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت تو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے نکال کر جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا۔ سورۃ العادیات میں گھوڑوں کے بارے میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ گھوڑے جو ہیں یہ عربوں کے ہاں گھوڑوں کا بڑا مقام اور مرتبہ، اور عرب جو ہیں اپنے گھوڑوں کو جو خاص گھوڑا ہوتا جنگ میں جانے جو کسی خاص کام میں لگانے کے لیے اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر اسے دوبارہ پھر ایڑ لگاتے تھے تو وہ اپنے کام کے لیے ٹاپو ٹاپ دوڑنے لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکرا نہ بنے، اور قرآن کا جو اب تک پیغام سنا ہے اس پیغام کو مان کر اس طرح کام کریں کہ جو فرمانبرداری کے کام ہو وہ کریں، نافرمانیوں کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال تک جانتا ہے اور وہ کھول کر سب کے سامنے رکھ دے گا۔ سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے والے ہوں گے فرما بردار ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، ان کے اعمال کی بنا پر انہیں وہاں پہنچایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم یقینی علم کی حیثیت اس روش کے انجام کو جانتے ہو۔ تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ رہے ہوگے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم ان نعمتوں کے بارے میں تم سے جواب طلبی کی جائے گی۔ یعنی سورۃ التکاثر میں انسان کی حقیقت بتائی گئی کہ انسان مال جمع کرنے میں ایسے لگا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور جب موت آ جاتی ہے تب اس کو یقین آتا ہے۔ اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ آج جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ دن آئے گا جب حساب کتاب ہوگا، اور اس میں یہ کہ جب کسی چیز کو صرف سنتے ہیں تو سننے پر یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کرنے پر جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین ہو جاتا ہے، اور جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ حق سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو آج قیامت کی بات بتائی جا رہی ہے اس پر یقین کریں، اور جب قیامت آ جائے گی تو اس پر آنکھوں سے دیکھ کر یقین آئے گا، اور جب آنکھوں سے دیکھ لیا جائے گا تو پھر حق سمجھ میں آئے گا کہ جو باتیں بتائی گئی تھی وہ سب حق اور سچ باتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی سب سے مختصر اور جامع ترین سورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر لوگ صرف اسی صورت پر غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے کہ اس میں جو بتایا گیا ہے جو کام کرنے ہیں، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے ساتھ جو ہے حق پر یقین اور حق پر جمنے کے ساتھ صبر کرنا، اللہ کے احکامات ماننے پہ صبر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اور اس حالت میں وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ انسان جو اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ دنیا چھوڑ کر اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان کے اوپر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے، اور مجرم اونچے اونچے ستونوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے لمبے لمبے شعلے ستونوں کے ساتھ اس طرح اٹھ رہے ہوں گے کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو ضائع نہیں کر دیا اور ان کے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال ایسے کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ یمن کی حبشی حکومت کا عیسائی بادشاہ ابرہہ جو 60,000 کا لشکر لے کر مکہ پر اس غرض سے چڑھا آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے، اور اس لشکر میں ہاتھی بہت زیادہ تھے۔ جب وہ مزدلفہ اور منی کے درمیان پہنچا تو یکا یک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے اس لشکر پر کنکریوں کی بارش برسا دی۔ جس پر کوئی کنکری پڑتی اس کا گوشت گل گل کر جھڑنا شروع ہو جاتا۔ اس طرح یہ سارا لشکر تباہ ہو گیا، اور عرب میں یہ واقعہ نہایت مشہور ہوا تھا، اور اس سورت کے نزول کے وقت مکہ میں ہزاروں آدمی ایسے موجود تھے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تمام اہل عرب مانتے تھے کہ ہاتھی والوں کی یہ تباہی صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القریش۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے
سردی اور گرمی کے سفروں سے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ قریش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، اور قریش کے جو لوگ ہیں وہ اتنے طاقتور اور ہمت والے، گرمی اور سردی کے سفر میں تجارت کرتے تھے، اور یہ لوگ شام و فلسطین کی طرف سردیوں میں جاتے، جنوب عرب کی طرف تجارت کے لیے جاتے، اور انہی سفروں کی بدولت وہ مالدار ہو گئے تھے، اور ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ ان کے لیے سردی گرمی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی تھی، اور انہیں یہ خطرہ نہ ہوتا تھا کہ عرب کا کوئی قبیلہ ان پر حملہ کرے گا۔ اور قریش چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اس لیے ان کے تجارتی قافلے بے کھٹکے عرب کے تمام علاقوں سے گزرتے تھے اور ان کو کوئی کچھ نہ کہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الماعون۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور جو لوگ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں سے کو اس بات پر اکساتے ہیں، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دلاتے، اور نہ لوگوں کو مساکین کی مدد کرنے کے لیے نہ خود کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی طرف اکساتے ہیں، اور جو نماز کی طرف بے پرواہ ہو جاتا ہے، ایسے مصلی کہ جو نماز سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے اور ہلاکت ہے، اور ان کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکوثر۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ یعنی جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تعلیم کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ لوگ کہ جو کفار دوسرے معبودوں کے ساتھ جو عبادت کرتے تھے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا فرمائی، یعنی جو بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، روز حشر میں حوض کوثر اور جنت کی جو نہر ہے اس کو بھی حوض کوثر کہا گیا ہے۔ اور کفار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اس معنی میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے بھی کٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے نام و نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جو لوگ عبادت کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شرک کی عبادت کو سرے سے پسند نہیں کرتا، اس لیے مشرکین کے تمام معبودوں کی عبادت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بتایا کہ جب مکہ فتح ہوا اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، اللہ کا دین جو ہے وہ بلند ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ اور اس کا مال، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ان کی بیوی ام جمیل، اور ابو لہب کے ساتھ دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی ان کی بیوی کہ وہ ایک سونے کا بہت موٹا ہار پہنے رکھتی تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر اس کا سارا مال روپیہ پیسہ اس راہ میں لگاؤں گی کہ یہ دین نہ پھیلے۔ اور وہ جو لکڑیاں چن کر لاتی تھی، اور لکڑیوں کو باندھنے کے لیے جو رسی تھی وہ اس کی گردن میں پھنسی اور وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہو وہ اللہ ہے، وہ یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشرکین جو ہیں حسب نسب معلوم کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نسب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حسب پوچھتے ہیں۔ اللہ تو واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی نہ اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورۃ الفلق اور ناس یہ دونوں
معوذتین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سورۃ ملک اور آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. اور سورۃ فلق اور ناس معوذتین کو پڑھنا سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون سنت بنا دیا. اور یہ کہ جب جادوگر مرد اور عورتیں یہ جو کام کرتے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ واحد جو ہے وہ یہی معوذتین ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر اس وجہ سے کروایا گیا تھا تاکہ بعد کے لوگ اسی سنت کے مطابق عمل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ کس نے آپ پر جادو کی کوشش کی ہے. اور ان جو 2 جادوگرنیاں تھیں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور وہ چیزیں منگوائی گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کنویں میں ڈول ڈالو، اور اس میں سے وہ چیزیں نکال دی گئیں جن پر جادو کروایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نکالی اور اس میں جو ایک نیلے رنگ کا دھاگا تھا اس میں گریں لگی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گریں کھولتے جاتے تھے اور معوذتین پڑھتے جاتے تھے. اور معوذتین پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سب کے لیے بنائی گئی کہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور جو کوئی جادو کرتا ہے وہ حسد کی بنا پر کرتا ہے، اور جب حسد کرتا ہے تو پھر نظر لگتی ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، جنوں اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے معوذتین کو پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہاں سورۃ الناس جو ہے یہ توقیفی اعتبار سے قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اور قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. قرآن جہاں والناس تک پہنچتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.